अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल है, नवंबर की 24 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीकी हुकूमत के इंतज़ामी उमूर के ज़िम्मेदार इदारे जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन ने 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात में जो बाइडन की कामयाबी तस्लीम कर ली है। दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जीएसए को इंतकाल इक़्तिदार की तैयारी शुरू करने की हिदायत की है, ताहम साथ ही उन्होंने मुज़ाहमत जारी रखने का भी इरादा किया है। जीएसए की एडमिनिस्ट्रेटर एमिली मर्फी ने नौमुंतखब सदर जो बाइडन को एक ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सदारती इंतखाब में बाइडन की फतह तस्लीम करने का फ़ैसला उन्होंने कानून और दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर आज़ादाना तौर पर किया है। मर्फी ने अपने ख़त में कहा है कि उन पर यह फ़ैसला करने के लिए वाइट हाउस या किसी इदारे की ज़िम्मेदार की जानिब से बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई दबाव नहीं था। बाइडन की वर्चुअल ब्रीफिंग में अमरीकी फ़ौज से रिटायर होने वाले 2 फ़ौजी जनरल, 7 साबिक़ सिफारतकार और साबिक़ नायब वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने शिरकत की। हुक्काम का कहना है कि एमिली मर्फी ने बाइडन की कामयाबी तस्लीम करने का फ़ैसला बज़ाहिर इन रियासतों के वोट्स चैलेंज करने की सदर ट्रंप की कोशिशों की नाकामी के बाद किया है, जहां दोनों उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला था। रियासत मिशिगन के इलेक्शन हुक्काम ने पीर को ही इंतखाब में जो बाइडन को बाज़ाब्ता तौर पर फातेह करार दे दिया था। सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम ने दीगर कई रियासतों की तरह मिशिगन में भी धांधली के इल्ज़ामात आयद किए थे। पीर को एमिली मर्फी का ख़त मंजर आम पर आने के थोड़ी ही देर बाद सदर ट्रंप ने ट्विटर पर ऐलान किया कि उन्होंने मुल्क के मफाद में जीएसए की एडमिनिस्ट्रेटर एमिली मर्फी और उनकी टीम को हिदायत की है कि वो इंतकाली इक़्तिदार से मुताल्लिक़ जो क़वाइद व ज़वाबित हैं उन पर काम शुरू कर दें। उनके बकौल उन्होंने अपनी टीम को भी कहा है कि वो भी ऐसा ही करें। सदर ट्रंप ने एक और ट्वीट में कहा कि वो कानूनी जंग पूरी शिद्दत से जारी रखेंगे और उन्हें यकीन है कि वही कामयाब होंगे। दूसरी जानिब नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने 20 जनवरी को हलफ बर्दारी से कबल अपनी काबीना के अरकान के इंतखाब का अमल तेज़ कर दिया है। उन्होंने पहले मरहले में साबिक़ नायब वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन को वज़ीर ख़ारजा नामज़द किया है। जो बाइडन का मौक़िफ़ रहा है कि वो काबीना में ऐसे अफराद को शामिल करेंगे जो अमरीकी आबादी के हर तबके की नुमाइंदगी करते होंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी बाइडन की जानिब से की गई नामजदगियों का जायज़ा लेगी, जबकि उन्हें अमरीकी सेनेट से भी मंजूरी हासिल करना होगी, जिसकी अक्सरियती पार्टी का तयन जनवरी में जॉर्जिया में 2 नशस्तों पर होने वाले इलेक्शन के बाद होगा। बाइडन ने नवंबर 3 को होने वाले इंतखाबात में 306 इलेक्टोरल वोट हासिल किए और वो अपनी इंतज़ामिया के लिए चुनी जाने वाली शख्सियात का बाकायदा ऐलान आज मंगल के रोज़ कर रहे हैं। जो बाइडन के खारजा पॉलिसी के मुतालिक कहा जा रहा है कि वो अमरीका के दूसरे मुल्कों के साथ इत्तेहाद को बहाल करेंगे। पीर को कई खबरसां इदारों ने रिपोर्ट्स में कहा कि ब्लिंकन साबिक़ नायब सदर बाइडन की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि अमरीका को आलमी स्टेज पर एक रहनुमा का किरदार अदा करते रहना चाहिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बाइडन अपने 2 करीबी तजर्बाकार साथियों जैक सलीवन को अपना कौमी सलामती का मुशीर और अफ्रीकी अमरीकी लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड को अमरीका का अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर तैनात करने का इरादा रखते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और मुतनाज़िया इलाक़े कश्मीर को तक़सीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग के तबादले के वाक़यात की वजह से न सिर्फ इस्लामाबाद और नई दिल्ली के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए हैं, बल्कि दोनों मुल्कों के आला अहदेदारों की तरफ से एक दूसरे के यहाँ दहशतगर्दी को हवा देने के इल्ज़ामात की वजह से नई दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान जारी कशीदगी और तनाव में मज़ीद इजाफा हो गया है। तज्ज़ियाकारों के ख्याल में यह सूरत हाल किसी तौर ख़ित्ते के अमन सलामती के लिए मुनासिब नहीं है और उनके बकौल इस बात का ख़दशा है कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान बढ़ते हुए तनाव और लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान किसी महदूद फ़ौजी कार्रवाई को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता।
پاکستان کی حکومت نے خفیہ ایجنسیوں کے درمیان ہم آہنگی اور کاموں کو مربوط بنانے کے مقصد سے نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی منظوری سے قائم اس کمیٹی کے سربراہ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس ہوں گے۔ یہ اقدام طویل المنتظر اصلاحات کا حصہ ہے جس کا مقصد متعلقہ ایجنسیوں کے کردار کو واضح کرنا، ان کے آپسی تعاون اور صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ پاکستان کے چین سے ملحقہ گلگت بلتستان کے اسمبلی کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف حزب اختلاف میں شامل پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی کارکنوں کا احتجاج منگل کے روز بھی جاری رہا۔ گلگت شہر کے 4 مختلف مقامات کے علاوہ ہنزا، اسکردو، چلاس اور دیگر قصبوں میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جس کے نتیجے میں شاہراہ قراقرم سمیت مختلف سڑکوں پر آمد و رفت کا سلسلہ معطل رہا۔ ایک روز قبل سوموار کے روز مظاہروں کے دوران بعض نقاب پوش افراد نے سرکاری دفاتر پر حملے کر کے 3 گاڑیوں کو جلا ڈالا اور دیگر املاک کو نقصان پہنچایا۔ افغانستان، فن لینڈ اور افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی مشن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی 6ٹی 2 روزہ کانفرنس کے دوران اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں کئی دہائیوں سے جاری تنازع کے دوران افغان عوام نے بیش قیمت قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں افغانستان میں مسلسل جاری پرتشدد حملوں میں حالیہ اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر بلا مشروط جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا تاکہ زندگیاں بچائی جا سکیں اور کورونا وائرس کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی جنگ بندی سے دوحہ میں ہونے والے امن مذاکرات کے لیے سازگار ماحول تشکیل پائے گا۔ یورپی یونین کے اعلیٰ سفارتکار جوزف بوریل نے بھی اپنی تقریر میں افغانستان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یورپین یونین افغانستان کے لیے امداد جاری رکھنے کا خواہاں ہے، تاہم اگر افغانستان میں اسلامی امارت قائم کی گئی تو یہ امداد متاثر ہو سکتی ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے اپنے خطاب میں امید ظاہر کی کہ طالبان سے مذاکرات کامیاب ہوں گے اور اس سلسلے میں سمجھوتا طے پا جائے گا، تاہم انہوں نے کہا کہ ایسا سمجھوتا کثیر جہتی اور وقت طلب ہوگا۔ اشرف غنی نے کہا کہ افغان سیکیورٹی فورسز 96% فوجی کارروائیاں خود کر رہی ہیں اور وہ دہشت گردی کے خلاف کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں۔ کانفرنس میں افغانستان کو امداد دینے والے بیشتر ممالک نے امداد جاری رکھنے کا اشارہ دیا، تاہم انہوں نے یہ امداد انسانی حقوق کی صورتحال سے مشروط کرنے کا اعلان کیا۔ گزشتہ 14 برسوں میں جنگ کے دوران افغانستان میں اوسطاً ہر روز 5 بچے ہلاک یا زخمی ہوتے ہیں۔ اس بات کا انکشاف ایک بین الاقوامی تنظیم نے پیر کو اپنی ایک رپورٹ میں کیا ہے۔ سیو دی چلڈرن نامی تنظیم نے کہا ہے کہ افغانستان بچوں کے لیے دنیا کے 11 خطرناک ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2005 اور سن 2019 کے دوران کم از کم 26,000 بچے مارے گئے یا معذور ہوئے۔ یہ رپورٹ افغانستان کی امداد سے متعلق پیر کو ہونے والی کانفرنس سے چند گھنٹے قبل جاری کی گئی۔ تنظیم کی رہنما کے مطابق کورونا وائرس کے پھیلاؤ نے افغانوں اور خصوصاً بچوں کے لیے انسانی صورتحال کو مزید گمبھیر کر دیا ہے۔ ان حالات میں جنیوا میں ہونے والی کانفرنس بہت اہمیت کی حامل ہے تاکہ امداد دینے والی حکومتیں افغانستان کے بچوں کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کریں جنہیں اب پہلے سے کہیں زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ اور کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق پاکستان نے افغان حکومت کی طرف سے پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا خیر مقدم کیا ہے جن کی 1 ماہ کی قید باقی تھی۔ انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا کیا گیا ہے۔ پاکستان کے افغانستان میں خصوصی مندوب محمد صادق خان اور افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان نے 2 علیحدہ ٹویٹس میں افغان صدر اشرف غنی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صدر غنی نے ایک اعلان کے ذریعے ان کی 1 ماہ کی باقی قید اور جرمانہ معاف کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق سینکڑوں پاکستانی افغان جیلوں میں پچھلے 2 اشروں سے قید تھے۔ یہ پاکستانی افغانستان میں طالبان کے ہمراہ جنگ میں شریک تھے اور عدالتوں نے انہیں سزا سنائی تھی۔ حال ہی میں داعش خراسان کے چوٹی کے لیڈر اسلم فاروقی کو افغان سیکیورٹی ایجنسی نے گرفتار کیا تھا۔
کچھ افغان سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت چاہتی ہے کہ اسلم فاروقی کو اس کے حوالے کیا جائے، لیکن افغان یا پاکستانی حکومت نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر بحرین، متحدہ عرب امارات اور سیشیلز کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ کورونا کی عالمی وبا کے دوران ہونے والے اس دورے کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق ایس جے شنکر پہلے بحرین، پھر متحدہ عرب امارات اور آخر میں سیشیلز جائیں گے، اور ان ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ باہمی، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اگرچہ اس دورے کا ایجنڈا واضح نہیں کیا گیا ہے، تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق اس دورے کے پیچھے ایک گہری حکمت عملی کار فرما ہے۔ پاکستان میں کورونا کیسز میں اضافے کے بعد مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں عالمی وبا سے ہلاکتوں کی تعداد 13,96,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ کے ٹرانسپورٹیشن سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کے مطابق جمعے اور ہفتے کو ملک بھر کے مختلف ہوائی اڈوں پر 20 لاکھ مسافروں کو اسکرین کیا گیا۔ غالب امکان ہے کہ ان میں سے بیشتر لوگوں نے تھینکس گیونگ کا تہوار اپنے خاندان کے ساتھ منانے کے لیے سفر کیا۔ تھینکس گیونگ امریکہ کا سب سے بڑا تہوار ہے، جسے یوم تشکر بھی کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر امریکہ بھر میں لوگ دور دراز کا سفر کر کے اپنے خاندان اور دوستوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ تہوار مناتے ہیں۔ تھینکس گیونگ سے امریکہ میں تعطیلات کا موسم شروع ہو جاتا ہے، جو نئے سال کی آمد تک جاری رہتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2 دنوں میں 20 لاکھ افراد کے فضائی سفر کی یہ تعداد گو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں کم ہے، لیکن کرونا وائرس کی دوسری لہر کی شدت کے باوجود جمعے کو اس سال مارچ کے بعد پہلی مرتبہ ایک روز میں 10 لاکھ سے زیادہ مسافروں نے فضائی سفر کے لیے ہوائی اڈوں کا رخ کیا۔ اس سال کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کے باعث امریکہ کے محکمہ صحت نے سفر سے متعلق انتباہ بھی جاری کیا ہے، لیکن اس کے باوجود لاکھوں امریکیوں نے فضائی سفر کے لیے ٹکٹ خریدے ہیں تاکہ یوم تشکر منانے کے لیے اپنے پیاروں کے پاس پہنچ سکیں۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کی وجہ سے طبی ورکرز پر کام کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ایک روز قبل ہی وبائی امراض پر کنٹرول سے متعلق قومی ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے کہا تھا کہ امریکیوں کو اس سال تھینکس گیونگ کے لیے سفر نہیں کرنا چاہیے اور یہ تہوار صرف اپنے ساتھ مقیم اہل خانہ کے ساتھ ہی منانا چاہیے۔ اس سے قبل امریکہ میں وبائی امراض کے سب سے بڑے ماہر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی نے اتوار کو کہا تھا کہ امریکی ہوائی اڈوں پر لوگوں کے ہجوم ہونے پر انہیں تشویش ہے، کیونکہ اس سے عالمی وبا کے امریکہ میں خطرناک حد تک بڑھنے کے امکانات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آسٹریلیا کی ہوائی کمپنی قانتاس کا کہنا ہے کہ اس کے جہازوں میں سفر کرنے والے بین الاقوامی مسافروں کو جہاز پر سوار ہونے سے قبل یہ ثبوت فراہم کرنا ہوگا کہ وہ کرونا وائرس کی ویکسین لے چکے ہیں۔ قانتاس کے چیف ایگزیکٹو ایلن جوئس نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کے خیال میں مستقبل میں سفر کرنے والے بین الاقوامی مسافروں کے لیے ویکسین لینے کا ثبوت فراہم کرنا ضروری ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا اندرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے بھی ایسا کرنا ضروری ہوگا یا نہیں۔ دوا ساز کمپنی ایسٹروزینیکا نے پیر کے روز بتایا ہے کہ کووڈ-19 کی ویکسین کی جانچ سے ثابت ہوا ہے کہ یہ انتہائی مؤثر ہے اور اس کے لیے ہسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔